बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया। खास तौर पे आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का शुक्रिया, और मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से मैं ये जिहाद जारी रख रहा हूँ। कुछ बेचारे डर के खौफ से हार के थक हार के जा रहे हैं, लेकिन नए भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज के बारे मेहमान जनाब सजाद बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Thank you, sir. Assalamu alaikum to everybody. Glad to be back in the show. कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया सर, बड़े बड़े दलेर आदमी हैं। वो जो कहते हैं वो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, लास्ट मैन स्टैंडिंग। आप सर, एक वाहिद बंदे रह गए सर जो मेरे साथ अभी तक कायम है, बाकी कोई तो सब पतझड़ गए, गायब हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। डरना किस बात से सर? खौफ किस बात का? जो बात सच अगर कहनी है तो कहनी है। I mean, who cares? बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नहीं सर, कोई अफसोस भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। लोग अपने अपने मसलते हैं, कोई किसी को खौफ है, किसी की फैमिलीज पे प्रेशर है, किसी Yes. की सोच बदल जाती है। कोई समझता है मैं बहुत सख्त बात करता हूँ, किसी के दोस्त उनके ऊपर प्रेशर ले आते हैं जिनकी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। उनके पार्टी के पुराने दोस्त थे, कुछ लोगों के जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो प्रेशर ले आते हैं कि उनकी फैमिलीज है। तो एंड आई अंडरस्टैंड एंड एब्सोल्युटली। और उन्होंने जिन्होंने मुझे टाइम दिया, जब तक दिया, उनका बहुत शुक्रिया सर। आज की जो अहम खबरें हैं, ऑब्वियसली एक तो बहुत बड़ी जो खबर है ट्रंप की री इलेक्शन की, लेकिन आप चूंकि पीटीआई के नुमाइंदे मिले भी लारा ट्रंप से जाके, दो सवाल हैं आपके साथ। पहला सवाल, ट्रंप की री इलेक्शन इमरान खान की कैद के ऊपर और उनके साथ जो ज्यादतियां, उस पर कोई असर? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ट्रंप की री इलेक्शन से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी में कोई खातिर खा मुस्बत पॉजिटिव तब्दीली हो सकती है कि नहीं सर? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इससे पहले कि हम इस डिस्कशन में भी जाएं, मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को ये रिमाइंडर देता रहूं कि स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंस जो है हमारी, उनको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्शन जब होता है तो उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है जिसमें कि हैंड ओवर होती है गवर्नमेंट। तो एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे 20 जनवरी 2025 तक। तो अभी इस सारी एक्सरसाइज में तकरीबन 2.5 महीने रहते हैं। तो 2.5 महीने तक अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही पावर में है, वही प्रेसिडेंट है, वही हुकूमत चला रहे हैं, उन्हीं की पॉलिसीज जो है वो चलेंगी। ठीक। अब कमिंग टू कि हम क्या समझते हैं कि क्या हो। अच्छा सर, इसी पे एक मिनट ऑन दिस बाइडेन थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आपने किया, बिकॉज यहाँ तो पता नहीं लोगों ने ढोल भी बजाने, धमाल करने शुरू कर दिए। बड़ी अच्छी चीज आपने की। सवाल इस पे ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब जो अपने मेजर फैसले करते हैं, वो उन फैसलों को वो रोक लेंगे, या वो जो इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या ट्रंप खुद से मशवरा करके करेंगे, क्योंकि आगे इन्होंने संभालनी है हुकूमत? सर, ट्रेडिशनली जो हम देखते रहे हैं, आगे तो हर हुकूमत का अपना फैसला होता है। ट्रेडिशनली यही देखा गया है कि जब एक हुकूमत जो इन सिटिंग हो और वो हार जाए अगर इलेक्शन, तो वो उसके बाद एक किस्म का तकरीबन अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको सस्पेंड कर देती है, डिसीजंस को सस्पेंड कर देती है कि अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो आके टेक अप करेगी इन सारे इश्यूज को। और आई एम प्रीटी श्योर दैट्स हाउ इट विल हैपन दिस टाइम ऑल्सो। दूसरी बात जो आपके क्या असर पड़ेगा, ट्रंप और पाकिस्तान, अरे ट्रंप और इमरान पहला दोनों। ये पहली बात तो ये है कि देखिए, हम समझते हैं कि हमने एक किस्म का, मैं ये मोहित पीरज़ादा ने वर्ड यूज किया था कू, मैं इसको इतना तो नहीं, पर लेकिन इट इज काइंड ऑफ अ कू हमारे लिए, फॉर पीटीआई पीपल इन द यूएस। मैं समझता हूं कि हमने बहुत कोशिश की थी विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि हम उनके साथ राब्ते अपने ठीक कर लें, उनके साथ कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ लें, उनके साथ हम कोई इस तरह की एग्रीमेंट बन जाए कि भाई आप पाकिस्तान में अपनी नजरसानी करो, जो कर लिया आपने उससे थोड़ा पीछे हट जाओ। लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद ये आप बाइडेन की बात कर रहे हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। तो हमारे पास उसके बाद कोई चॉइस नहीं रह गई थी। हमारे पास सिर्फ यही चॉइस थी कि हम जो दूसरी पार्टी है उसके साथ जाके यही बातें करें और उनसे हम
پوچھیں کہ آپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ آ کے کیا کریں گے. وہاں سے ہمیں بڑی پازیٹیو رسپانس ملی دونوں چیزوں پہ, عمران خان پہ اور پاکستان پہ. پہلے عمران خان پہ کیونکہ ٹرمپ کا آلریڈی ایک ریلیشن شپ تھا عمران کے ساتھ, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وین ہی واز ان گورنمنٹ پریویسلی, تو انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیولی ہمیں رسپونڈ کیا اور کہا کہ بالکل اگر ہم پاور میں آئیں گے تو ہم اس سارے ایشو کو پھر سے ایک دفعہ دیکھیں گے اور وی ول سی واٹ از بیسٹ فار یو ایس اینڈ پاکستان پالیسی. تو ہمارے لیے اچھی نیوز تھی یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی آئی تھنک اٹ ول بی مچ بیٹر نیوز. کیوں؟ کیونکہ پہلی ایلیمنٹ جو اس دفعہ جو ڈفرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا, کہ وہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ پیس کا لفظ جو ہے وہ بہت یوز ہوا ہے اس دفعہ کیمپین میں, اور whether he likes it or not, ٹرمپ کو وہ لفظ جو ہے اس کو اپنانا پڑا ہے. He has owned that کہ میں پیس پریزیڈنٹ ہوں, میں جنگ نہیں کروں گا کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں. جی ہاں, اور میں دنیا میں امن لے کے آؤں گا. تو اس سینس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول بھی وہیں پہ آتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے مختلف جگہوں پہ امن لے کے آنا ہے تو پاکستان بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ امن ہونا چاہیے, جہاں کی حکومت اگر وہاں پہ اس طرح کا ظلم کر رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے. تو سر ہمیں امیدیں تو اچھی ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. میں آئی ایم ناٹ ون آف دوز پیپل جو کہ بیٹھ کے یہاں پہ کہوں گا کہ جی بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا, بس ایک دم سے سب پاکستان کے لیے ایوری تھنگ ول بی فائن. آئی وش آئی کوڈ, میں نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ڈپلومیسی ایک ایسی چیز ہے, یہ ریلیشن شپس کریٹ کرنے پڑتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, اور ہر ملک کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور امریکہ بھی اپنا انٹرسٹ وہاں پہ دیکھے گا. مے بی کہ ہمیں کچھ پی ٹی آئی کی یا عمران خان کو بھی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی پھر سے کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو کہ وہ الائن کیسے ہوتی ہیں یو ایس کے ساتھ, اور اگر وہ الائن ہوں گی یو ایس کے ساتھ تو یس وی ول گیٹ اے پازیٹیو رسپانس فرام دا یو ایس. تو ابھی بہت سی باتیں ہونے والی ہیں, بٹ کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی چینج آئے گا, بالکل بھی, کیونکہ وہ دن بدن بجائے امید رکھنے کے وہ فسطائیت بڑھتی جا رہی تھی. وہ ان کے کانوں پہ جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا, وہ جواب بھی نہیں دیتے تھے. تو اب ہمیں کم از کم یہ امید ہے کہ اب ایک دفعہ پھر یہ سبجیکٹ باہر آئے گا, ڈسکس ہوگا پالیسی میں, اور وی ہوپ گڈ تھنگس فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ. سر یہ بڑی اہم بات آپ نے ایک کی کہ الائنمنٹ آف انٹرسٹ, کہ ہمارے جو دونوں کے مقاصد ہیں ان کے اندر کوئی ہم آہنگی, کوئی اوور لیپ, کوئی الائنمنٹ ہو. جو ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے امریکن پالیسی کا, چاہے ریپبلکنز ہو چاہے ڈیموکریٹس ہو, وہ یہ 6-7 یہ جو نکات ہیں اس پر منحصر ہے. سب سے پہلا پاکستان کی نظر سے میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلا پاکستان کا نیوکلیئر اثاثے, ان کو بہت خطرہ ہے, اور وہ چاہتے ہیں, سب کو پتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے نیوکلیئر اثاثے کسی طریقے سے ختم ہو جائیں, قابو ہو جائیں, ڈی نیوکلیئر. ایک یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان سے جنگ ہو, اس لیے وہ ہندوستان سے آپ کی دوستی کرانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں آپ کشمیر سے سٹیپ بیک کریں. یہ دوسرا, وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو اور آپ چائنا سے دور ہو جائیں, اس لیے کہ ہندوستان چائنا کے خلاف ان کا پولیس مین ہے اس ریجن میں. تو آپ کو تیسرا, چائنا سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں, رشیا سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں. لازمی بات ہے, اب رشیا ان کا بہت بڑا دشمن ہو گیا یوکرین میں. اور ایران سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں. نہ کہ صرف دور کرنا چاہتے ہیں ایران سے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ ان کی مدد کرے ایران کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن کر کے, کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی وہ ختم ہو اور ایک امریکہ نواز حکومت آئے اور ایران بھی ان کے کیمپ میں واپس آ جائے. اور یہ جو ڈی نیوکلیئرائزیشن کا خوف ہے جنگ کا, کہ ریجن میں جنگ نہ ہو جائے, اس کو روکنے کے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسرائیل سے بھی دوستی ہو جائے, آپ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں, اور اس خطے میں جو اجارہ داری ہے امریکہ کی, آئل کی, گیس کی, معدنیات کی, گلف کنٹریز کی, ان کی جو حفاظت ہے وہ خطرے میں نہ پڑے. سر یہ ان کے انٹرسٹ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کہاں پر جا کے ان انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہوگا. سر بالکل
میں بلکہ آپ نے کہا یہ ان کے انٹرسٹ ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ امریکہ کی لیٹس کال اٹ، یہ ان کی وش لسٹ ہے کہ وہ وش چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں پہ کی جائیں. دیکھیں جیسے اب آپ نے بڑے اچھی طرح سارے وہ پوائنٹس بتا دیے کہ جو امریکہ کی وش لسٹ پہ ہیں. وی انڈرسٹینڈ دیٹ. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم اپنی وش لسٹ نہیں بناتے ہیں. ہم دوسروں کی وش لسٹ پہ تو کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمیشہ. ہم اپنی وش لسٹ بنائیں کہ بھئی ہماری یہ ترجیحات ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے یہ کام چاہیے، اور وہ کیا ہوں گے. آئی تھنک دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اب جو بھی حکومت انشاءاللہ اگر عمران خان کی آتی ہے واپس، اگر نہیں سر جب آئے گی، جب آئے گی، چلیں جب، بالکل I'm sorry I said that، کہ جب ہماری حکومت آئے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کریٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. وہ اپنی وش لسٹ لائیں گے، ہم اپنی وش لسٹ لے کے ان کے سامنے بیٹھیں گے، اور پھر آپ ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں گے. یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا رہا ہے کہ ادھر سے امریکہ نے کہا کہ تم جیسے مشرف کے زمانے میں کہتے تھے جی انہوں نے 11 چیزیں کہی، انہوں نے کہا 12ویں کیا ہے وہ بھی بتاؤ میں کچھ کروں گا. تو ملکوں کے درمیان گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. میں اب ایک چھوٹی سی قصہ یہ تھوڑی دیر پہلے کہ بڑے سینئر ایک ہم ریپبلکن پارٹی کے تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن تھی، وی ور سم ادر پیپل دیر. تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کو جناب یاد دلانا شروع کر دیا کہ ہم نے تو وہ U2 کا آپ کو پتا ہے انسیڈنٹ، وہ جب چائنا میں پاکستان نے دوستی کرائی تھی اور ہم تو اتنے پرانے دوست ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا افغان وار کی، یہ کیا. تو اس نے بڑے کاملی اس آدمی نے ایک بات اس کو کہی، ایک دم ہم بھی ایک دم حیران ہو گئے. اس نے کہا واٹ ہیو یو ڈن فار اس لیٹلی. سر بڑی سمپل سی بات تھی اس کی کہ دوستی تو آپ گنواتے ہیں، دوستیاں تب چلتی ہیں جب آپ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو کچھ دیتے رہو. تو کچھ لیں گے کچھ دیں گے ان سے. تو دوستیاں ملکوں کی یہ نہیں ہوتی کہ ٹرمپ میرا دوست ہے. ملکوں کی دوستیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے یا آپ میرے لیے کیا کرنے کو تیار ہیں. بالکل صحیح ہے، اپنے اپنے مفادات. بالکل انشاءاللہ ہم بھی اپنی پارٹی جو ہے ہماری اس پہ کام کرے گی، اپنے مفادات سامنے رکھیں گے اور اس پہ نیگوشیٹ کریں گے ود دی امریکن ایڈمنسٹریشن کہ بھئی یہ ہمارے مفادات ہیں. ہم ان سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ڈگنیٹی کو لائن پہ نہیں لگا سکتے جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو بی فرینڈز ود یو. سر یہ بالکل صحیح ہے. میں نے ایک سیکیورٹی کانفرنس اٹینڈ کی، پبلک تھی. میرے بیٹے نے مجھے کہا آپ آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ٹاپ آف مائنڈ کیا ہے. تو سر اس کی 3 چیزیں ہیں. اٹ از اے وائٹ مینز ورلڈ، ناٹ ایون اے وائٹ وومنز ورلڈ، اٹ از اے وائٹ مینز ورلڈ. ہم اس پوری دنیا پہ قبضہ رکھیں گے جیسے ہم نے پہلے رکھا تھا، باقی تم سارے کمی کمار چوڑے ہو، انکلوڈنگ ان کے یورپی دوست، جرمن شرمن اٹیلین فرینچ یہ وہ انڈیا سب. یہ دوسرا. اور تیسرا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن چین ہے اور رشیا اور ایران. اگر تم ہمارے ساتھ ان کو ہٹانے میں مدد نہیں کرو گے تو نہ تو ہمارے دوست ہو یا تمہیں ہم کھڑے لائن کریں. تو اتنا اٹ واز سچ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹیٹس کو. تو میں تو لوگوں کو آپ کی سر آئی نو میں سوری فار می میں نہیں پلیز. دیکھیں یہ تو ان کا ایک پبلک سٹینس ہے اور بڑا ہمیشہ یہ اس کو ہر جگہ بیٹھ کے دہراتے بھی ہیں، پبلکلی دہراتے ہیں، بیکاز دیٹ از دی امیج دی امریکنز وانٹ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ وی مینیج دا ریسٹ آف دا ورلڈ فار واٹ ایور ریزنس. انہوں نے یہ اپنا امیج کریٹ کیا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جتنی باتیں آپ نے کی کہ جی وہ بالکل اس امیج کے کمپلیٹلی اس کے مطابق بھی چلتے ہیں. انڈیا از اے گڈ ایگزامپل. کیا انہوں نے اپنے یہ ساری چیزوں کو ماڈیفائی نہیں کیا انڈیا کے لیے؟ There were reasons they had to do it in India. انہوں نے انڈیا پہ چائنا کے تعلقات بھی ہیں، انڈیا کے ساتھ رشیا کے تعلقات بھی ہیں، اور انڈیا کے ساتھ امریکہ کے بھی تعلقات ہیں. So they were able to create that understanding کہ بھائی ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا مجھے ادھر بھی کام کرنے دو because it is good for my country. بالکل صحیح کہا سر. اور یہ کمی کمار چمار سمجھتے ضرور ہیں لیکن کام بھی آپ کے ساتھ کریں گے اگر آپ طاقتور ہو، جس طرح انڈیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ طاقتور ہیں، آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے تو پھر آپ سے بات کریں گے. پاکستان اگر ان کے گھٹنے پکڑے گا، ان کے پیر چاٹے گا،
ان کو جو ہے ہر وقت یہی کہے گا کہ جی ہم روتے رہیں پیسے دو پیسے دو. سر آپ نے جو یہ بات کی نا ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ہماری پالیسی امریکہ کے لیے, یہ ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بہت سینئر پاکستانی تھے, ریٹائرڈ ہو گئے اب, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے جو مطالبات ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. یہ ہم جو کہتے ہیں بس اس کے عوض they are reacting to our request. چلے سر, اٹس اے ویری ویری گڈ, یہ بڑی انسائٹ آپ نے دیا. آئی ہوپ کہ پاکستانی یہ والا پروگرام آپ کا ضرور سنیں, بہت ان کو عقل آئے گی کہ where do the Americans stand, where does Trump stand. اور زور بازو سر ہمارا خود ہی ہے, ہم نے اپنے آپ کو طاقت خود دلانی ہے اور خان کو خود چھڑانا ہے اور ایک زبردست ملک خود بنانا ہے. اس کے ساتھ چلتا ہوں سر پھر ادھر 9 نومبر ثوابی کا جلسہ, کچھ آپ کو اس کے اندر صرف ڈھول نظر آ رہے ہیں سر یا کوئی ناچ گانا بھی ہوگا؟ سر ابھی آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹیلز. میں آئی وش کہ میں کوئی ایسی ڈیٹیلز میرے پاس ہوتی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا. مجھے بھی جنرل جو انفارمیشن وہی ہے, لیکن ہماری امید یہ ہے ہماری لیڈرشپ سے, اور یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ کوئی پبلکلی ڈسکس نہیں ہوئی یہ باتیں, کہ وہ ایک لایا عمل دیں گے اور بڑا سوچ سمجھ کے ایک پلان جو ہے وہ پیش کیا جائے گا ساری قوم کو, اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پلان کو عمل میں لانے کے لیے, اور قوم سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس پلان کی سپورٹ کریں. اب وہ پلان کیا ہے, آئی وش کہ میں بھی آئی ایم آلسو آن پنز اینڈ نیڈلز کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہونا کیا کرنا چاہیے, لیکن اس میں آبویسلی ساری قوم کی مدد کی ضرورت ہوگی ہمیں, اور سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس دفعہ پلان آتا ہے اس کو, اور یہ بائی دا وے یہ پلان ہم خود سے بنا کے نہیں دیں گے, یہ دس ول بی ود دی کنسینٹ آف چیئرمین عمران خان. اچھا سر, ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے, لیکن اگر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے, خاص طور پہ جب سے خان جو ہے قید میں ہے, تو وہ جو کریڈیبلٹی کا دھچکا ہے, پہلا بھی ثوابی ہوا, پھر آپ کو پتا ہے 5 اکتوبر کا پنڈی کا, پھر اس طرح کی, یہ کس طرح اپنی کریڈیبلٹی کو ریڈیم کریں گے کہ 9 نومبر کو بتا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے لاکھوں کا مجمع وہاں اکٹھا ہو؟ سر مجھے ابھی بھی پوری امید ہے. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں ہوتے ہیں, ہر زندگیوں میں ہوتے ہیں, قوموں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں, پارٹیوں کے لیے ہوتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ پارٹی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا لوگ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ ابھی بھی اتنے ہی. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, میرے لیے بھی یہ بہت بڑی ایک سرپرائز تھی. آپ نے پچھلے ہفتے 10 دن میں دیکھا 3 جلسے یورپ میں ہوئے, ایک بارسلونا میں, بلکہ 4 ہوئے, ناروے میں بھی ایک ہوا تھا, ایک بارسلونا میں, پیرس میں, اور اس کے بعد لندن میں. آپ دیکھیں کہ سر پچھلے 2 سال میں ہم نے کئی جلسے وہاں پہ, کئی پروٹیسٹ وہاں پہ کیے ہیں. کوئی بھی پروٹیسٹ اتنا سکسیسفل اور اتنا with such a big crowd نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ لوگ تو گیو اپ کر گئے, پارٹی کے لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں ہے. تو ایسی سر کوئی بات نہیں ہے, لوگوں میں جذبہ اتنا ہی ہے, لوگوں میں اعتماد اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پارٹی ایک دفعہ جب باہر نکلے گی اور پارٹی کے لیڈر سامنے آئیں گے سب اور خود دکھائیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ساری قوم ان کے ساتھ باہر نکل کے کھڑی ہو. چلیے ایک بات, اصل میں ایک دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو ایک ویڈیو علامہ راجہ ناصر عباس کا, وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں سر. جی بلکہ صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لیڈرشپ سے امید کرنی چاہیے. یہ ذرا راجہ ناصر عباس صاحب کا میں سناتا ہوں چھوٹا سا ایک. جو بھی آئندہ قدم اٹھایا جائے کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے, اور لیڈرشپ کو آگے ہونا چاہیے. جو باہر لیڈرشپ, یہ اگر سب سے پہلے اگر ڈنڈا کھانا ہے, پتھر کھانا ہے, شل کھانا ہے, تو لیڈرشپ کھانا ہے.
پچھلے احتجاج اور اس احتجاج میں اگر آپ موازنہ کریں جو ہونے والا ہے تو آپ کو لگتا ہے پچھلے کو دیکھ کر یہ بھی کامیاب ہو پائے گا؟ کیا کمیاں تھی تحریک انصاف کی؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ عوام تو کسی سے نہیں ڈرتے، خوفزدہ نہیں ہے، وہ میدان میں اترتے ہیں، آتے ہیں. کتنی بدترین سیلنگ ہوتی رہی ہے اسلام آباد، آپ نے دیکھا، میں بھی تھا کہ لیکن لوگوں نے لوگ موجود رہے وہاں پر، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی بظاہر اس وقت تک، انتظار کرتے رہے کہ خیبر پختونخوا سے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ 2 دن تک سڑکوں پر رہے، رات رہے، دن رہے. یہ لوگ بہت دلیر ہیں، وہ ختم ہو چکا ہے. شرط یہ ہے کہ جو باہر لیڈرشپ ہے سامنے ہو، آگے کھڑی ہو، وہ جائز. ہم سارے زندانوں میں جائیں، جیلوں میں جائیں، ہم فیس کریں چیزوں کو، سب سے پہلے ہم فیس کریں. یہ نہیں کہ ہم کہیں جناب والا کہ لوگ کیا اسے کہتے ہیں باہر نکلے اور پھر ان کی لیڈ کرنے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہے. اچھا آپ سر یہ اٹس اے گیون. دیکھیں یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اٹ از اے گیون کہ لوگ بالکل ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ پہ، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر وہاں پہ ان پہ اگر شیل چل رہے ہیں اور ان پہ اگر گولی چلتی ہے تو لیڈر بھی وہاں پہ ساتھ ان کے موجود ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اچھا سر، اب بات چیت چل رہی ہے کوئی کہ خان صاحب کو جی جلدی یہ کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے یہ ایگزائل کا معاملہ ہے یہ کر دیں، کسی ایک عرب ملک میں بھیج دیں. یہ بڑی ایک کیا سرائیاں وہ کرتے رہتے ہیں. سر آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ ود یو. یہ دسمبر 2023 کے اندر نا سر، میں نے ایک بہت پروگرامز میں یہ شیئر کیا، شاہین صاحب بھائی کے ساتھ کیا، ظفر منگش کے ساتھ کیا، اپنے پروگراموں میں کیا کہ عاصم منیر کے پاس کیا آپشنز ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے. تو سر پہلا ہم نے کہا کہ جی اس کے پاس ہے کہ عمران کو ڈسکوالیفائی کنوکٹ جو کہ ہو چکے تھے ڈسکوالیفائی. دوسرا ہم نے کہا یہ سب جنوری سے پہلے کا فیصلہ، یہ دسمبر کی بات کر رہا ہوں 2000 سے، کہ بیٹ کا سمبل لے جائیں اور پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے تحت الیکشن نہ لڑنے دیں. پھر پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیں، ان کے اندر فوجی ایجنٹ ٹاؤٹوں کو گھسیٹ دیں، جو کہ ہم نے دیکھا بے شمار تعداد میں آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا. پھر ہم نے کہا جی میسیولی الیکشن ریگ ہوگا، جو فروری میں ہونا تھا، یہ میں دسمبر کی بات کر رہا ہوں. اور ایک نیشنل یونٹی، مطلب یہ باقی ساروں کی ایک یہ گند نکال کے گٹر کی حکومت بنا دے جو ہمارے سامنے ہے. پانچواں میں نے کہا تھا شاید یہ الیکشن بھی پوسٹ پون کر دے، جو کہ ایمرجنسی کر کے اور اپنی حکومت کو بنا دے، جو نہیں ہوا. یہ چھٹا جو تھا نا سر، میں نے کہا اس کے بعد ایک پھر اب آپشن ہے، اس کو میں نے لال میں رکھا کہ ایگزائل کرے گا عمران یا خدا نہ خواستہ عمران صاحب کو یہ کوئی نقصان پہنچائے گا ایلیمنیٹ کرنے کا. یہ سر دسمبر مڈ ٹو ارلی دسمبر 2023 میں نے اپنے بڑے ولاگز میں ڈسکس کیا تھا. تو اب ہم نمبر 6 پر پہنچ گئے ہیں سر. جی ہاں سر، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو. جہاں تک تو ایگزائل کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ٹرائی کر چکے ہیں کہ سیلف ایگزائل کسی طرح عمران ایکسیپٹ کر لے. ان کو بہت دفعہ یہ آفر بھی کی گئی ہے ان ڈفرینٹ ویز، اینڈ وی آل نو کہ اس نے بار بار عمران خان نے ایک بات کلیئرلی کہی ہے کہ میرا ملک ہے، میں تو یہی رہوں گا، میرا باہر کچھ نہیں ہے، آئی ول اسٹے ان دس کنٹری. تو آپ ایگزائل سر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ سیلف ایگزائل ہی آج کل کے وقت میں چلتی ہے. آپ کسی کو زبردستی تو ملک سے باہر نکال نہیں سکتے ہیں. تو اسی لیے دے آر اسٹک کہ عمران نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس سارے کانسیپٹ کو، اور ابھی بھی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان دا فیوچر کوئی اس کی پاسبلٹی بھی نظر آتی ہے. تو یہ سر جان بوجھ کر بات اس کو پھیلاتے ہیں کہ جی اس قسم کی شاید بات ہو رہی ہے، شاید عمران مان جائے، لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں. اور بائی دا وے سر بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ پارٹی کے آپ کے اندر سے نا بھی مجھے یہ خبریں لوگ دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار تم لوگ کون تمہیں بتا، مجھے فلانے بریگیڈیئر نے بتایا، مجھے جی فلانے کرنل نے بتایا. اور میں نے کہا تم ڈھکن، اور تم سے زیادہ دشمن نہیں ہے عمران کا کہ تم یہ ان کی باتیں سن کے، اگر بتاتے بھی تمہیں، تم آگے پھیلاتے ہو میرے جیسے لوگوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے سے بڑا ڈھکن اگر کوئی ہے تو وہ ڈیری اسلام آباد کا ڈھکن عاصم منیر ہے، اور کوئی نہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ عمران خان ان چیزوں پر اینی وے سر not an option.
नॉट एन ऑप्शन, सवाल ही नहीं पैदा। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, थैंक यू सर। पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी के मुजाहिदों और मुजाहिदा जो हैं औरतें ख़वातीन हैं उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उम्मीद है कि 9 नवंबर का स्वाबी का कोई जो जलसा है उसके बाद को मुस्बत मूवमेंट आती है, क्या होता है देखते हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। और जो बेचारे कैद भी हैं, खान साहब उनके साथ, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी कैद में आसानी हो, रिहा हो, बाहर आए, फलते फूलते पाकिस्तान में आए। और जो बेचारे शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू, बेचारे तो नहीं, बहुत आला मकाम पे हैं जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन, थैंक यू। और मैं एक चीज़ इसमें सर ऐड करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तान में और अपने यहाँ भी ओवरसीज जो हमारे लोग हैं कि हमारे वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, शोधा की फैमिलीज़ हैं, हमारे वहाँ पे जो लोग कैद हुए हुए हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, जो लोगों पे मुश्किलात हैं इस वक्त, जिनको बेचारों के कारोबार, नौकरियां ले ली गई हैं, तो अगर आप किसी तरह भी उनकी मदद कर सकते हैं तो ये वक्त है, बाहर निकलें, उनकी मदद करें, उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में उनको अपनी किसी के आगे और चादर अपना फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सर ये आपका पीटीआई ओवरसीज का है, इधर प्लीज़ जाएं, ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं, प्लीज़ जाएं, डोनेट करें, पैसे दें, जितने दे सकते दें, दिल खोल के दें। मुझे लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ट्वीटों के अलावा जेब को भी को $5-10 को 50 को $100 जो साहिब हैसियत है 500 सिंपल ओवरसीज PTIoverseas.com। और ये तो पीटीआई ओवरसीज के लिए है। अगर आप लोकली भी जो लोग वहाँ पे आपके घरों मोहल्लों में आपके साथी हैं, लोग हैं, उनका साथ दीजिए, इस वक्त बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। और इंशाल्लाह एक हम आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान में बहुत जल्द आएंगे, आप भी होंगे इंशाल्लाह, मैं भी होऊंगा, और हम साथ बैठ के सर कोसार में कॉफ़ी पियेंगे, चाय का कप भी। और F10 में सर एक पठान का वो ढाबा है, उधर वो जबरदस्त पराठे और ऑमलेट बनाता है, और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं और आप मिलके खाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर।